हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इस्लामिक चैनल। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। उस्ताजुल उलमा वल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर तर्जमाने फ़िक्र रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल कादरी अमजदी ज़िलमैदो आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने दिल नशीन खिताब से जो हमारा मौजू है बैत की शरई हैसियत, इस हवाले से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। उनके आने से कबल पुरजोश नारा लगाइएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। वफ़ी मक़ामिन आख़र लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला अस्सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। वफ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकना बिल्लाहि शैअा वला यसरिक़ना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसीनका फ़ी मअरूफ़िन फ़बायिअहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी रहमतन लिल आलमीन। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात के बाद मोहतरम सामीन हज़रात, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, इन उलमाए कराम के जुम्मट में मुझ जैसे कम इल्म को गुफ्तगू करना हरगिज़ सहकाफ और मुनासिब नहीं है। हुक्म के मुताबिक चंद गुज़ारिशात पेश करके अपने लिए ज़रिया बख्शिश और निजात इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान में तासीर अता फरमाए और बिल्कुल इस मकाम पे और इसके अलावा भी हर जगह पे ज़बान पे हक़ ही को जारी फरमाए और सच्ची गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ कुरान और शरीयत की रोशनी में। अब आप ज़िवक़ार तीन मकामात से मैंने आयत मुबारका की तिलावत की।
ان تینوں میں بیعت کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ترجمہ کنز ایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دوسری آیت کا جو حصہ تلاوت کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان اتارا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اسی طریقے سے یہ دو آیات مبارکہ سورۃ فتح کی۔ سورۃ الممتحنہ سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ بدکاری، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ بہتان لائے گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، فبایعہن، تو ان سے بیعت لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان سے اللہ کی مغفرت چاہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہم اسی وقت ان آیات مبارکہ کی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھیے۔ کنز ایمان شریف اردو میں بہترین ہمارے مسلک کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر تو میرے ہاتھ ہی میں ہے، اس میں اور بے شمار جو بھی تقریباً تفاسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر جلالین ہے اور تفسیر نصفی وغیرہ متداول جو تفاسیر ہماری معتبر ہیں، سب میں تقریباً یہ، بلکہ بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی فرمانے کے لیے حرم مکہ شریف فرمانا ہوتے ہیں۔ مکہ شریف سے باہر ایک مقام ہے جس کو مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ اس وقت مکہ فتح نہ تھا، کنٹرول اور جو اختیار اور حکومت وغیرہ وہ مشرکین مکہ کی تھی۔ اب عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے ظاہر ان سے بات چیت کرنا یا اجازت طلب کرنے کا مرحلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ کرام میں سے ایک شخص کو روانہ فرمایا۔ وہ جب اہل مکہ سے بات کرنے کے لیے گئے، ان کی انہوں نے کوئی بات کو توجہ سے سماعت نہ کیا، قبول نہ کیا، وہ واپس آئے۔ ان کے بعد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اہل مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے، ہماری ظاہر زبان میں کہتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل مکہ پہ کافی احسانات تھے، تو جب آپ گئے، رضائل مدینہ شریف سے جب آج بھی حاجی جاتا ہے
عمرے کی ادائیگی کے لیے یا حج کی ادائیگی کے لیے اللہ نے نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف سے جو میقات ہے جہاں سے احرام باندھنا ہے وہ ہے اغیار علی اس کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، وہاں سے حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے احرام باندھ کے آگے روانہ ہوتے ہیں۔ احرام تو وہیں سے باندھا تھا سب احباب نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام کی حالت میں تھا۔ آپ جب مکہ شریف میں تشریف لے کر گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جو کہ ان سے اچھے تعلقات تھے، ان سے گزارش کی کہ آپ اگر چاہیں تو یہ حرم کعبہ شریف ہے، آپ طواف کریں، عمرے کی ادائیگی کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انہوں نے اجازت دی، لیکن قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، عشق رسالت اور محبت رسول پر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان گویا نہ تو عمرے کی ادائیگی کرے گا، نہ ہی حرم کعبہ شریف کا طواف کرے گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا آپ کی معیت حاصل نہ ہو۔ اس دوران ایک افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پھیلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور ان سے ایک بیعت لی۔ اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان، رضوان اردو میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی، اس درخت کا بھی قرآن پاک میں ذکر سنا ہے، تحت الشجرہ، شجرہ وہی درخت کا ذکر کیا۔ مطلب یہ کہ دنیا بھر کی آپ کی نہر کنارے بے شمار درخت ہیں، ان کی کچھ حیثیت ہو نہ ہو، قدر و قیمت ہو یا نہ ہو، لیکن جس درخت کی نسبت رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ سے ہو جاتی اس کا ذکر قرآن پاک میں آ جاتا ہے۔ سمجھ لگی؟ وہاں بیعت لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ اگر جہاد کرنا پڑا، لڑنا پڑا تو ہم حضور کے ساتھ اور حضور کے دفاع میں لڑیں گے، جان دینے بھی پڑے گی، دے بھی دیں گے، جام شہادت ہم اختیار کر جائیں گے، جو بھی سرکار کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ اور صحابہ کرام کا تو آپ کو معلوم ہے، اسی موقع پہ جب وہاں مکے والوں کی طرف سے کوئی قاصد آیا تھا نا، وہ جب واپس گیا تو بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، عام طور پہ علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں، تو اہل مکہ کو جا کے حضور کے صحابہ کرام کا جو حضور کا احترام تھا اس کو وہ خود بیان کرتا ہے، اور تسمیہ طور پہ حلقیہ طور پہ بیان کرتا ہے، اور بڑی تاکید شدومت سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری لگائی، اپنا وقت لے کر گیا، اور آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی گیا، قسم ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کے اس کے اپنے درباری، اور درباری تو اپنے بادشاہ کے بڑے خوش آمدی کرتے ہیں نا، جیسے آج بھی کرتے ہیں، وہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبراتے جو درباری ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے اپنی پناہ میں عطا فرمائے، ایمان اسلام کی عطا فرمائے۔ دنیا سا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ کام آنا ہے قبر میں اور آخرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام آنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سبق پڑھایا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ ماننے کی قیامت میں اگر مانگ۔ حضور کے دامن کرم سے جو وابستہ ہوگا اس کو قیامت میں سرخری، قبر میں سرخری ملنی ہے، ورنہ پھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ بلکہ وہاں تو اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ وہ حاجت رسول اللہ، سرکار سے جو بے نیاز ہوا وہ جہنمی ہے۔ کیوں کہ سرکار کی بارگاہ تو ایسی ہے، اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ بھی حضور کے بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اب آپ ایسے بخار، یہ دنیا کے درباریوں کا ہوتا ہے، اپنے بادشاہوں کی خوش آمدید کرنے کے کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو بڑے بادشاہ تھے
قیصر، کسریٰ، نجاشی، یہ مشہور و معروف بادشاہ تھے۔ وہ شخص کہتا ہے جو یہاں سے صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھ کر گیا، اہل مکہ کے سامنے تسمیہ طور پہ کہتا ہے کہ ان بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا، لیکن کسی بادشاہ کے، کسی درباری کی، اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہ دیکھا جیسا کہ آج نبی پاک کے صحابہ نے نبی پاک کی تعظیم کی، میں نے اس کو دیکھا۔ ان کے صحابہ کا معاملہ کیا ہے نبی پاک کی تعظیم کے سامنے، کہ ان کے نبی جب اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیل حکم میں جلدی کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، جب بات چیت کرتے ہیں تو ہلکی اور پست آواز میں کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں کرتے دیتے، وہ وضو کے قطرات کو اپنے جسموں پہ مس کر لیتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی صحابی کو وہ پانی میسر نہیں ہوتا، دستیاب نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ساتھی صحابی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتا اور ان کے صحابہ اپنے محبوب نبی کے دہن اقدس کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں کرنے دیتے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ جس محبوب نبی کے جانثار صحابہ اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ ان کے جسم اطہر کے قطروں کو کیسے زمین پہ گرنے دیں۔ لہٰذا ان سے جنگ وغیرہ کا یا برا ارادہ جو ہے نا، اس سے باز رہو۔ اب آپ اسی مقام، اسی موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جانب سے وہاں تشریف لے کر گئے تھے سرکار کے حکم پر۔ انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ عمرے کی ادائیگی کریں، طواف کریں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ یہاں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے بیعت فرمائی۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا، اپنے ہاتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مارا۔ آس لگی ادھر اسی موقع پہ کچھ دائیں بائیں سے آواز سنائی دیتی ہوگی، ابھی کو کچھ پتا نہیں، ادھر ابھی بیٹھے مکے میں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے یا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ اس کا بھی جواب دیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا یہ ہاتھ، یہ ہمارا ہاتھ ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ عثمان کی بیعت از خود ہم لیتے ہیں، صحابہ کی بیعت سرکار نے لی، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، سرکار نے اپنا ہاتھ مجھے ہاتھ کے اوپر رکھا، اور عثمان غنی کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ ہمارا ہے، عثمان کی ہم خود بیعت لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ دستے عثمان کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاتھ تھا صحابہ کے ہاتھ پر حضور کا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں مشکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آسان گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دست رسالت کو فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو دست قدرت ہے، یعنی حضور کے ہاتھ مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ صحابہ کے ہاتھوں پر کن کا ہاتھ ہے؟ رسول اللہ، اس دست مبارک کو اللہ اپنا دست قدرت قرار دے رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ادھر اللہ کا محبوب کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ ہمارا ہے، ان کی بیعت ہم دیتے ہیں۔ یعنی یہاں تو باقی صحابہ موجود ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، عثمان تو موجود نہیں تھے، وہ تو تھے مکہ شریف میں مذاکرات کرنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ کو اب وہ فضیلت نہ رہے گی جو یہاں موجود ہے، لیکن وہ ایسے کریم ہیں، چاہے تو بدر میں پہنچا کر لڑا کر جہاد کرا کے صحابہ کو بدری قرار دے، چاہے مدینے میں رکھ کے ان کو بدری قرار دے۔
शहंशाह कुल हैं, वो जो चाहे जिसको जो चाहे जब चाहे अता फरमाए। आला फरमाते हैं सरकार के हाथ में अल्लाह ताला ने दोनों जहानों की नेमतें अता फरमाई। दो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में, वो पास वो कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सरकार के दस्ते मुबारक में बज़ाहिर कुछ नहीं नजर आने वाले को नजर आ रहा है, लेकिन दोनों जहानों की नेमतें क्या सरकार के हाथ में। और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे इस हाथ में जमीन के खजानों की चाबियां रखी, और इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने के बनकर अमल हो जाए। ये सरकार इरशाद फरमाते हैं। आला फरमाते वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिस हुकूमत में ला पहुँचना। अब समझो हदीस पाक, कुरान को और हदीस से रसूल को समझो। कुरान क्या कह रहा है? सरकार के हाथ को अपना हाथ अल्लाह करार दे रहा है। सहाबा के हाथों पे नबी पाक का हाथ मुबारक है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये तो दस्ते कुदरत है, ये दस्ते कुदरत है। यानी अल्लाह ने दस्ते रिसालत को दस्ते कुदरत करार दिया, अपना हाथ करार दिया। और रसूलुल्लाह अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया। पता चला कि दस्ते उस्मान दस्ते रिसालत है, और दस्ते रिसालत दस्ते कुदरत है। दस्ते कुदरत उसको नसीब होगा जिसको दस्ते रिसालत नसीब होगा, और दस्ते रिसालत उसको नसीब होगा जिसको दस्ते उस्मान गनी नसीब होगा। जो उस्मान गनी का बुग़्ज़ अपने दिल में बिठाता है वो उस्मान गनी से दुश्मनी नहीं पाल रहा, वो रसूलुल्लाह से दुश्मनी रखता है। और जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी रखता है वो अल्लाह से दुश्मनी रखता है। और फरमाया कि जो अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा देने की कोशिश करते हैं लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पे अल्लाह की दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। पता क्या चला? उस्मान गनी पे काले दिल वाले, काले लिबास वाले, बौखले वाले उस्मान गनी की दुश्मनी और गुस्ताखी नहीं कर रहे, वो अल्लाह की दुश्मनी, अल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं। और जो अल्लाह उसके रसूल को इज़्ज़त देते हैं उन पे दुनिया में भी लानत है, और मैदान महशर में भी, आखिरत की जिंदगी में भी लानत है। अब आप इसी वक्त यहाँ से ये पता चला कि दस्ते उस्मान की ये शानो अज़मत है कि रसूलुल्लाह उसको अपना हाथ करार दे रहे हैं, और रसूलुल्लाह के दस्ते अक़दस की ये शान है कि सोना रब अपने महबूब के हाथ को अपना हाथ करार दे रहा है। नतीजा ये निकला कि दस्ते उस्मान दस्ते रिसालत है, दस्ते रिसालत दस्ते कुदरत है। तो जो चाहता है कि दस्ते कुदरत के तहत आए वो अपना हाथ दस्ते उस्मान में दे। जब दस्ते उस्मान में इसका हाथ जाएगा, उस्मान का हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में जाएगा, और रसूलुल्लाह का हाथ दस्ते कुदरत करार दिया जाएगा। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम की नबी पे जाफिशा को हासिल करना, जाफिशा उसको नसीब हो जाएगी। अब आप इसी वक्त यहाँ से क्या पता चला कि बैअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की फरमाई। बैअत लेना सुन्नत, सहाबा और उस बैत को कबूल करना ये सुन्नत रिसालत है, और उस पे तस्दीक और रज़ामंदी की मोहर लगाना ये सुन्नत इलाहिया। यानी अगर ये खिलाफ शरअ काम होता तो कभी भी अल्लाह ताला उसकी तारीफ ना फरमाता, बल्कि नबी खिलाफ शरअ काम करता ही नहीं। नबी का कौलो फेलो हाल तकरीर सब शरीयत बनता है। अब आप इसी वक्त यहाँ से क्या पता चला कि बैअत सुन्नत रिसालत भी है, सुन्नत सहाबा भी है, और बल्कि सुन्नत इलाहिया हुई। अल्लाह ने इसको अपनी बैत करार दिया। सरकार की बैत को अल्लाह ने अपनी बैत करार दिया। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, फरमाया महबूब ये सहाबा जो आपकी बैत कर रहे हैं ये तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं।
رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا دست قدرت موجود ہے، دست رحمت موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ بیعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں جو بیعت کی کئی قسمیں بیان کی گئی، ایک بیعت ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، جیسے مختلف وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے، کلمہ اسلام قبول کر لیتے، اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام۔ اور بس اوقات بیعت ہوئی بیعت جہاد، جیسے یہاں یہ بیعت تھی صحابہ کرام سے جہاد کے سلسلے میں بیعت لی گئی۔ اسی طریقے سے غزوات میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے، احد ہے، بدر ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ ضروری تعلیمات ارشاد فرمانے کے بعد کچھ نہ کچھ عہد معاہدے وغیرہ سرکار ذمے سونپا کرتے صحابہ کرام۔ تو اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت جہاد۔ اور بس اوقات سامنے والا شخص وہ پہلے سے مسلمان ہے، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، اس سے جو ہمارے علماء کرام آج جو بیعت لیتے ہیں اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت تقویٰ کہتے ہیں، بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ تو بیعت جہاد، بیعت اسلام اور بیعت تقویٰ یہ سب قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک موقع کیا ہوا، یہ جو میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی سورہ ممتحنہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے صحابہ کرام علیہ الرضوان بیعت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے خواتین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضور کی بیعت قبول کیا کرتے، سرکاروں سے بیعت لیتے اور یہ یعنی ایک عہد کرتے کہ دین اسلام پہ قائم رہیں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، دیگر سارے امور اسی کو بیعت کرتے ہیں۔ یہ پختہ جو عہد کرتے ہیں آج بھی کسی جامع شرائط پیر کے دست مبارک پہ یہ ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں، اور قرآن اس کو کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو عہد کرو تو اس کو پورا کرو کیونکہ اس کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی طرح خواتین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے، جس کا ذکر دیکھیے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ میں آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں کیا ہے کہ محبوب جب آپ کے پاس یہ مومن عورتیں ہیں آپ کی بیعت کریں اس بات پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پہ کوئی بہتان وغیرہ نہیں لگائیں گے، اور جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور جو نیکی کے کام کے متعلق آپ ان کو جو حکم دے رہے ہیں اس کی یہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو جب یہ آئے نا خواتین، یہ خواتین کے متعلق ہے مبارکہ، وہ صحابہ کرام مردوں کے متعلق، بظاہر مرد تھے صحابہ کرام تھے وہاں جس سے بیعت کی گئی، اور یہاں خواتین ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں عمرے میں کچھ خواتین بھی ہوں، بہرحال یہاں جو ہے نا خواتین کے متعلق ہے مبارکہ صریح ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ فبایعہن، محبوب ان کی آپ بیعت قبول کر لیجیے۔ تو دیکھو جب بیعت کوئی شخص آگے جامع شرائط طریقت کے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تقویٰ وغیرہ کی، تو پھر اس بیعت کو قبول کرنا یہ بھی قرآن پاک کی نص سے ثابت ہو۔ فرمایا کہ یہ مومن عورتیں جب آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے، فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت کو قبول کر، ان کی بیعت لے لو۔ تو پیر جو بیعت لیتا ہے اس کا حکم یہاں سے ثابت ہو، اور جو خواتین یا مرد حضرات بیعت کرنے آتے ہیں اس کا بھی حکم اسی آیت مبارکہ سے اخذ ہو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب آپ اسی وقت مردوں کے لیے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں، یا اس کے اور بھی مختلف طریقے ہیں، ان سب کا بھی ثبوت ہے کہ کسی پیالے میں پانی رکھ کے شیخ طریقت اپنا ہاتھ اس میں رکھے، اور پھر وہ جو بیعت کرنے کے لیے داخل سلسلہ ہو رہا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ اس میں رکھے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی کپڑا ہاتھ میں لے لے شیخ طریقت، اور سامنے جو احباب داخل سلسلہ ہونا چاہ رہے ہیں وہ کپڑے کے پلو کو پکڑ لیں، دوسرے کنارے کو پکڑ لیں، اور وہ شیخ طریقت ان سے بیعت لے لیں اور وہ عہد کر دیں۔ یہ سارے طریقے رائج ہیں اور ان کی اصل یہاں سے ثابت ہے۔ اچھا، اب مردوں کے
ہاتھوں کو وہ پیر جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں وہ چھو سکتا ہے، مرد کے ہاتھ کو چھو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات جاہل جو پیر فقیر بنے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کے ہاتھوں کو بھی بیعت لیتے وقت اپنے ہاتھ کے ساتھ مس کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، یا ان کے ہاتھ پہ سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، یا جسم میں یوں کر کے بسا خمکاری مارتے ہیں۔ عورتوں کو، مردوں کے لیے تو یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ پیر صاحب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ آپ کے پیر تو ہیں، لیکن شرعی طور پہ وہ آپ کے محرم نہیں ہیں، وہ اجنبی ہیں۔ تو اجنبی شخص مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے جسم کو چھونا جائز نہیں، بلکہ اگر تنہائی ہے تو حدیث رسول ارشاد فرماتی ہے کہ جہاں مرد اور عورت تنہائی میں ہے تو تیسرا وہاں کیا ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہاتھ سے ہاتھ چھوئیں گے تو غصہ آئے گا، یہ ایک ناجائز کام کیا، پھر یہ اگلا جو ہے سبب بن جائے گا بری بات کی طرف جانے کا۔ اس وجہ سے شریعت آج بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اجنبی شخص کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوئے یا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے یا سینے پہ یا چھاتی پہ ہاتھ پھیرے، اس کی ہرگز شریعت مطالعہ میں اجازت نہیں۔ کچھ ضروریات شرعیہ ہوتی ہیں جیسے علاج معالجہ کرنے کے لیے ڈاکٹر وغیرہ، وہ اور ہے، وہ ضروریات کے اور احکام ہوا کرتے ہیں۔ یہاں بیعت کرتے وقت یہ ضرورت شرعی نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب کسی عورت کے ہاتھ کو چھوئے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر اس کی اجازت ہوتی کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کے جسم کو چھو لیتا، اس کی شرع میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ گنجائش ضرور چھوڑتے۔ دیکھیں ہم سرکار کی امت ہیں، ہمارا حضور سے کیا تعلق ہے، حضور کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہر تعلق سے بڑھ کر تعلق نسبت ہے، لیکن نبی اپنی امت کے لیے مثل باپ ہوتا ہے، مثل باپ ہوتا ہے۔ فرمایا النبی جو اولا بالمؤمنین نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، جناب محترم مناظر اسلام استاد العلماء والاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب محفل کی رونق بنے، اہلا و سہلا مرحبا، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہوئے پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نوری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر نعیمی صاحب تشریف فرما ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اب دیکھیے یہ صحیح بخاری کی میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد بايعتك كلاما فلا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك۔ یہ صحیح بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں، ترجمہ سنیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عروہ بن زبیر مشہور صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سرکار کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ان کے یہ شہزادے حضرت عروہ بن زبیر، حضرت زبیر کے نکاح میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہیں بڑی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں۔ حضرت عروہ کے شہزادے ہوئے، کیوں حضرت عروہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں باندھے رہے۔ یہ روایت فرماتے ہیں کہ قالت عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اسی آیت مبارکہ کے سامنے جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، فرمایا کہ جب خواتین حضور کی خدمت میں بیعت لینے کے لیے حاضر ہوتی، سرکار ان کے سامنے یہ شرط پیش فرماتی ہے جو قرآن پاک میں ذکر فرمائی گئی سورۃ الممتحنہ میں۔ فرماتے فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات، آنے والی مومن عورتوں میں سے جو عورت
اس شرط کو قبول کر لیتی، اس کا اقرار کر لیتی، قال لہا رسول اللہ، اس مومن عورت کو سرکار شاہ فرماتے ہیں قد بایعتکی کلامن، میں نے تجھ سے زبانی طور پہ بیعت کر لی۔ سمجھ لگ رہا ہے ترجمہ؟ یعنی سرکار زبانی طور پہ ان پہ ارشاد فرماتے، شرائط رکھتے، قرآن پاک کی آیت سامنے رکھتے، پیش فرماتے، وہ اس کو قبول کر لیتی۔ تو سرکار ارشاد فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت فرما لی، اور کلامن بیعت فرما لی، ہاتھ وغیرہ سرکار کسی کا نہ چھوڑا، نہ کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں، اور نہ ہی سرکار کسی کو دست شفقت کے۔ اگر کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی، جیسا کہ آج کل جعلی بیر آف فقیر نکالا ہے، تو سرکار کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی، یہاں گنجائش۔ آگے دیکھو تسمیہ طور پہ بیان فرمایا جا رہا ہے ولا واللہ ما مست، کلامن میں وہ بات آگی پھر اس کی تاکہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے ما مست یدو یدا امراۃ قط، فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے نہیں چھوڑا۔ مست سب لگتی بات، تو یہ ہے شرعی حکم بیعت کرنے میں۔ فرمایا ما یبایعون الا بقول قد بایعتک، سرکار ان سے کلامی طور پر ہی بیعت فرماتے، اور یوں فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ پتہ کیا چلا کہ اجنبی مرد کا خواہ وہ کتنا ہی بڑا پیر فقیر ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مفتی عالم دین ہو، اصل میں بیعت کرنی ہے عالم دین سے، تو علماء کے لیے بھی یہی پابندی ہے، تو جائز کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ تو بیعت کرتے وقت بھی اس بڑے پیر فقیر کو جو بیعت لے رہا ہے کسی عورت سے اجنبی سے، اس کے ہاتھ کو چھونے کی اجازت ہرگز، جب بیعت کے وقت اجازت نہیں، جب عہد لیا جا رہا ہے تو آگے پیچھے کیسے ہاتھ پھیرنے کی اجازت ہو سکتی، پوچھ پہ یا چھاتی پہ یا سر پہ، ہرگز اس کی شرع میں اجازت نہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ الرحمہ، یہ میرے پاس جو ہے فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کے حوالے سے یہ حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ والا ننازع الامر اہلہ۔ بخاری شریف آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہر آسانی، دشواری، ہر خوشی اور ناگواری میں رسول اللہ کا حکم سنیں گے اور رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اور صاحب حکم کے کسی حکم میں چوں چرا نہیں کریں گے، یہ الگ لکھا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا کرتے شریعت کے تقاضے پورے کرنے کے، یہ دیکھو صریح حدیث ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ اللہ نے درج فرمایا آیات مبارکہ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب مومن بندہ اور مومنہ عورت کو کوئی حکم آ جاتا ہے نا، کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس مومن بندے یا بندی کا پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا شروع کے سپاروں میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رسول اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اب جب آپ نے بیعت کر لی رسول اللہ کی، اور وہ جو پیر طریقت بیعت کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی نیابت میں بیعت کر رہا ہے، لہٰذا اب تو پیر طریقت اسی وقت پیر طریقت ہے کہ جب اس کا ہر قول و فعل، ارشاد، باز و نصیحت رسول اللہ کی شریعت کے عین تقاضے کے مطابق، اس کے برخلاف ہرگز نہ ہو، کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اب جو بھی رسول اللہ کے امر کے برخلاف
تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے جس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے پیر کا یا رہنما بننے کا۔ تو کسی نے کہا تھا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہ سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فتاوی الشیخ دیکھو یہ سامنے آپ کے، اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک پیر جس کے ہاتھ پہ آپ نے اپنا ہاتھ دینا ہے، بیعت کرنی ہے، تو اس کے اندر کتنی شرائط ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر 4 شرائط ہونی چاہیے۔ یکے آنکھ سنی صحیح العقیدہ باشد، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ آپ اپنا ہاتھ دے کے بیعت قبول کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ رافضی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز، خارجی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز، کسی وہابی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز، دیوبندی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز، گستاخ صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز، گستاخ اہل بیت اطہار کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز۔ سب سے پہلے اس کو پرکھے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو یہ ایک شرط پوری ہوگی۔ اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ زیرا کے بد مذہباں سگانے دوزخ و بدترین خلق چنانکہ در حدیث آمداز۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنی صحیح عقیدہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ پہلی شرط ہے۔ کیوں؟ کہ جو سنی صحیح عقیدہ نہیں ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، بدعتی ہے، اس کو حدیث رسول میں دوزخ کا کتا تھا۔ اہل البدع کلاب و اہل النار، یہ بھی سے بات۔ بدعتی کون ہے؟ دوزخ کے کتے۔ تو بتائیں آج کوئی دنیا کا کتا ہو، اس کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرتا ہے؟ یہاں جو کتے گھوم رہے ہیں اس سے تو اپنے دامن کو بچاتے ہیں کہ کہیں اس کا تھوک ہمارے لباس جسم پہ نہ آ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ہمارا لباس ناپاک ہو جائے گا۔ دودھ میں اگر وہ منہ ڈال دے ناپاک ہو گیا، پانی میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہو گیا۔ یہ اس دنیاوی کتے کی بات ہے۔ تو جو صحابہ کا گستاخ ہے، بطور خاص امیر معاویہ کا گستاخ ہے، علی پاک کا گستاخ ہے، عثمان غنی کا گستاخ ہے، فاروق اعظم کو بھونکتا ہے، صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، وہ کتنا بڑا ناپاک ہے اور کتنا بڑا وہ دوزخی کتا ہے۔ تو دنیاوی کتوں سے ہم اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ تو جو دوزخ کے کتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سورت نے بات سمجھائی۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ دو عالم بعلم ضروری بودن، جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں اس کے پاس علم ضروری ہونا ضروری ہے۔ علم ضروری کا وہ عالم ہونا چاہیے، ضروری مسائل شرعیہ، عقائد اور ضرورت کے مطابق اس کو مسائل شرعیہ سے آگاہی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جاہل پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز۔ آج بڑے نامی گرامی پیر فقیری کا لوگ جما کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور جو ہے وہ مال اور دنیا کا زر اور درہم و دینار اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی دھوکے میں ہیں، تمہیں بھی دھوکے میں دے رہے ہیں۔ بات تو ایسے سننے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو شریعت کی اب کوئی حاجت ہی نہیں، ہم تو اس درجے پہ پار ہو گئے کہ شریعت کی حدود کو سب کرا، قیودات کو سب۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت یہ مقال عرفہ میرے سامنے افطار و جیش میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اعلیٰ حضرت نقل فرمایا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں تو واصل باللہ ہو گیا، مجھے شریعت کی کوئی حاجت نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا ہاں وہ پہنچا ضرور، لیکن اللہ رسول تک نہیں پہنچا، وہ نارے سقط تک پہنچا، وہ جہنم تک پہنچا۔ کیونکہ انسان کسی بھی حالت میں شریعت مطہرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عجز کی کیفیت آ رہی ہو جب وہ ایک الگ بحث ہے، ساری جب حواس آپ کے درست ہیں تو وہ کوئی کتنا بڑا ہی متقی پرہیزگار ہو، وہ شریعت کے دائرے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں گردان سکتا، اور جو گردانے گا
پھر اس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ بیعت اور پیری فقیری نام ہے رسول اللہ کی اطاعت و فرمان۔ دیکھو یہ اختیار اور اعلیٰ تصوف کس کا نام ہے؟ فرمایا تصوف نام ہے تصفیۃ القلوب، دلوں کی پاکیزگی صفائی ستھرائی، وَإِتْبَاعُ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ تو تصوف کا نام اس کا ہے۔ اب نام نیاز صوفی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کی ضرورت نہیں، داڑھی صاف ہے، لباس ناپاک ہے، بنیادی عقائد نہیں آتے، نماز روزے کے مسائل پتہ نہیں، شریعت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جبکہ تصوف کا نام ہی اس کا ہے۔ دو باتیں فرمائی ہیں کہ پہلی بات رسول اللہ کی اتباع ہے، دوسری بات تصفیہ قلب۔ تصفیہ قلب اسی وقت نصیب ہوگا جب رسول اللہ کی اتباع نصیب ہوگی۔ تو اب ذی وقار یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں مسلمانوں کے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ ہوشیار ہونا چاہیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری شرط کیا اس میں؟ اجتناب کبائر کہ قاصد واجب توہین است و مرشد واجب تعظیم، ہر دو چے گونا بہم آئے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے، دوسری شرط کے عالم دین ہونا، کیونکہ جو عالم دین نہیں نا جاہل ہے وہ جتنا بڑا بھی عبادت گزار ہو جائے۔ فتاوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان جاہل عابد شیطان کا مسخرہ شیطان، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک گدھا دن بھر وہ کولو کو چلاتا ہے نا، سارا دن وہ مشقت جھیلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے تیل لگانے کے لیے، اس کا مالک اس کو لگاتا ہے، شام کو وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، تو یہی جاہل عبادت گزار۔ بلکہ امام شافعی کا تو اعلیٰ حضرت نقل ارشاد فرمایا، خود فرماتے مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں، جس کو بھی اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی اس کو علم کے نور سے مالا مال فرمایا۔ الگ بات ہے کہ علم اکتسابی اس کو نصیب ہو یا علم لدنی اس کو نصیب ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ سال ہر سال عبادت، ریاضتیں، مجاہدے، کاٹے، مشقتیں برداشت کرے، اصفہان کے پہاڑوں میں جا کے اللہ کے ضربے لگائے، پھر مشائخ کی خدمت میں وہ اکتساب فیض کرے اور سلطان اور ہند کا لقب پائے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ اکتساب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والا اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس قدر فیض و برکات عطا فرما دے کہ وہ اعظم کی بارگاہ میں چور تھا، سینے سے لگا کے اس کو کتب بنا دیا، پڑھا، پہلے فیض عطا، علم عطا، تو سینے سے لگا کر انوار و تجلیات عطا کر کے اس کو ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ غرض یہ کہ ولایت اسی وقت نصیب ہوگی جب علم کی سیڑھی کو وہ طے کرے گا، مشائخ کی خدمت میں بیٹھ کے علم اپنی سانس کرے گا، عقائد پڑھے گا، حضرت کی خدمت میں ذہن میں تلمس طے کرے گا، مسائل فقہیہ شرعیہ سیکھے گا، عمل پیرا ہوگا، امت کو تلقین کرے گا، منازل طے کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو درجہ ولایت عطا فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی اللہ والے کی تم پہ نظر پڑ جائے اور آن کی آن میں کئی آپ کو منازل طے کر کے درجہ ولایت عطا فرما دے، لیکن پہلے علم حاصل ہوگا۔ علم اور میں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ نے کسی ولی کو اپنا جاہل نہیں بنایا۔ ارے حضور غوث اعظم سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے؟ مادر سعد ولی، وہ تو جس مہینے میں پیدا ہوئے ان کی کرامات اسی وقت مشہور ہوگی کہ سید گھرانے میں ایک شہزادہ پیدا ہو گیا، رمضان میں دودھ نہیں پہنتا، کرامت ظاہر ہوگی۔ کھیتی باڑی کے لیے بات تشریف لے کر تو جانور کو حکومت گویائی نصیب، اس نے کہا عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا گیا، تمہیں نہ کھیتوں کی طرف آئے۔ یہ کیا کرامت؟ حضور غوث اعظم کی برکت سے وہ جانور بول پڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ گود میں آئے، پھر آغوش میں آئے اور ساری بات بیان کی، پھر آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، حاجی وہاں روانہ ہو رہے تھے میدان عرفہ میں، تو اللہ نے آپ کی نظر سے سارے پردے اسی وقت ہٹا دیے،
بیان کرتے ہیں اساتذہ کرام علماء کرام کہ میدان عرفہ میں جمع حاجیوں کو حضور غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پہ ملاحظہ کرتے ہیں. صحابہ کرام تو ہے، لیکن حضور غوث اعظم نے اس کے باوجود اپنی والدہ سے حقوق معاف کرائے اور علم دین کے حصول کے لیے بغداد شہر کا سفر کیا. یہ حقیقت مسلمہ ہے. اگر علم سے بے نیازی ہوتی تو حضور غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہے، جتنا کوئی علم ہے ان کو تو حاصل ہی ہے. ارے روزے کے لوازمات کو پورا کرنا بغیر علم کے تو نہیں. تو اللہ نے حضور غوث اعظم کو دودھ پینے کی عمر ہی میں اتنا فہم، ادراک اور معرفت والی بتا فرما دیا کہ روزہ ہے، کھانا پینا نہیں ہے. تو ہے ضروری ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود مشاہد کی بارگاہ میں نظام کی تلفظ ہے. پھر ریاض مجاہدت کر رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے مشائخ نے. اسی طریقے آپ سلطان ہند کو دیکھ لو، اتنا عرصہ کا بیان کیا جاتا ہے. 20 سے 22 سال انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے اور مجاہدے ریاستیں کاٹی. پھر کہیں جا کے ان کو مرتبہ مقام حاصل ہوا جو حاصل ہوا. اب سے پہلے بھی مرتبہ مقام حاصل تھا بچپن سے کے، لیکن مجاہدے کیے، اکتساب کیا، مشائخ کی خدمت میں جانو تلمس طے کیے، علم قرآن علم حدیث سیکھا، بچوں کو سکھایا، عملی جامہ پہنا کے امت کے سامنے پیش کیا. پھر امت کہنے میں مجبور ہوئی کہ یہ سچوں کا چہرہ ہے، چہرہ دیکھ کر ہی کرنا. پھر جملے بستر اٹھانے کی ضرورت نہیں جب یہ درجہ مرتبہ مقام حاصل ہو جائے. اب آپ ایسی وقات کیا امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. پھر علم کے ساتھ فقہ بھی ضروری، پھر طریقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں. شرح مشکات کے شروع میں شاہ عبدالق محدث دہلوی نے امام مالک کا یہ قول نقل فرمایا: من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جامع بینہما فقد تحقق. شیخ محقق نقل فرماتے ہیں جس نے علم شریعت حاصل کیا، تصوف کی منزلوں کو طے نہ کیا، وہ شخص فاسق ہو گیا. جس نے علم شریعت کے بغیر متصوف صوفی ہونے کا دعویٰ کیا، صوفی بنتا پھرا، وہ شخص زندیق بن گیا. اور جس نے علم شریعت بھی حاصل کیا، علم طریقت بھی حاصل کیا، وہ جامع ہو گیا، وہ محقق ہو گیا. جو دونوں کا جامع ہو گیا وہ محقق ہو گیا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، رسول اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اس کے محبوب کا بھی محبوب بن گیا. اب آپ ایسی باتیں تو بڑی ہیں جو میں متاورد شرک کی روشنی میں پیش کروں. علم دین ضروری. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. اس شرط پہ پرکھنا ہے، اور عقیدہ وہی کھرا اور سچا اور سچا، گلاب کی خوشبو سے بڑھ کر، چمیلی اور کلی کی خوشبو سے بڑھ کر اس کا سچا عقیدہ. یہ نہیں کہ ظاہر کچھ اور بات نہیں. اور وہ عقیدہ کون سا ہے جو امام اہل سنت بیان کرتے ہیں امت کے ساتھ. بس لگی مسلک اعلیٰ حضرت. ذرا کہو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. دوسرا فرمایا وہ اہل دین. تیسرا فرمایا کہ وہ قبائل سے بچے، فاسق مولین نہ ہو، کیونکہ جو فاسق مولین ہے وہ واجب التوہین ہے، اور جو مرشد طریقت ہوتا ہے وہ واجب التعظیم ہوتا ہے. تو جو واجب التوہین ہے فاسق، اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ بیعت جو نہیں ہے تعظیم ہے. تو جو فاسق مولین ہے اس کو مصلی رسول پہ نہیں کھڑا کر سکتے، اس سے بیعت کیسے کر سکتے؟ وہ واجب التوہین ہے. آخری شرط کیا ارشاد فرمایا کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو. اب آپ اسی وقت یہ 4 شرطیں ہیں، اس کے اوپر جو اترتا ہے اسی کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز ہے. اور جس کے اندر 3 پائی جاتی ہیں، چوتھی نہیں پائی جاتی، 2 پائی جاتی، 2 نہیں پائی جاتی، یا چاروں ہی نہیں پائی جاتی، ایسا شخص ہمیں رب رسول تک نہیں پہنچائے گا، شیطان تک ضرور پہنچائے گا. وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں گرائے گا اور تمہیں بھی جہنم کے گڑھے میں دھکیل دے گا. اس وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں مشائخ طریقت کی روشنی میں فتاوی رضیہ شیخ کی روشنی میں مرشد طریقت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو جعلی پیر فقیر بنے ہوئے جو ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ میں معافی طلب کرتا ہوں حضرت بہت بڑی علمی شخصیت ہیں مخدوم اہل سنت ہے وہ ان کو نیچے بٹھا دیا میرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں تھا حضرت نے اجازت دے دی تو میں چند گھڑیاں بیٹھ گیا اب حضرت یہاں تشریف لائیں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں سب کے سامنے میری اس بے ادبی کو آپ درگزر ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اور دل نشین خطاب فرما رہے تھے استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا